नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सैयद आसिम अली और आज का हमारा मौजू है रमज़ान के हवाले से। आज हम बात करेंगे रमज़ान में पानी की कमी के हवाले से, क्योंकि रमज़ान में रोज़ों के दौरान में पानी और खाना पीना इसकी ममानियत होती है और रमज़ान के इफ्तार के बाद, रोज़ों में इफ्तार के बाद से लेकर सहरी तक कमो बेश जो हमारे पास तकरीबन 7-8 घंटे बचते हैं, इस दौरान में आपको पानी का इंटेक प्रॉपर लेना होता है। आपको अपने जिस्म में होने वाली पानी की कमी को पूरा करना होता है। आज हम बात करेंगे रोज़ों की वजह से या रमज़ानों में होने वाली पानी की कमी की वजह से, साथ ही उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात क्या होती हैं, ज़ाहिर होती हैं जिस्म पे, जो इस पे भी इंशाल्लाह बात होगी। और फिर ये भी देखा जाएगा कि क्या वजह हो सकती है पानी की कमी की, क्या बुनियादी वजूहात हो सकती हैं पानी की कमी की, इस पे भी इंशाल्लाह बात होगी। और साथ ही जैसे कि हम बयान करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ ऐसी बुनियादी बातें बताई जाएँ जिनको अपना कर, ऐसे ज़ेरी असूल बताए जाएँ जिनको अपना कर हम अपने रोज़ों को बेहतर अंदाज में गुजार सकें। और जिन लोगों को पहले से पानी की कमी का शिकार हैं, जो लोग पहले से पानी की कमी के हवाले से किसी मसाइल का शिकार हैं, वो किस तरह से रमज़ानों में अपने रोज़ों को प्रॉपर अंदाज में गुजार सकें, इस पर भी इंशाल्लाह बात होगी। और जो लोग, कुछ ऐसा भी होता है कि रमज़ान में तकरीबन 15 रोज़ों के बाद, 20 रोज़ों के बाद, जिन लोगों को रमज़ान से पहले डिहाइड्रेशन नहीं होती, यानी कि पानी की कमी नहीं होती, उनमें भी कमो बेश कोई 25%, किसी में 30%, किसी में 40% पानी की कमी के असरात नुमाया होते हैं। तो इस पर भी इंशाल्लाह बात होगी कि किस तरह से अपने जिस्म में पानी की कमी को पूरा किया जाए और पानी की कमी की वजह से होने वाली अलामात को, और इसके अलावा जो मरीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हैं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर या मुख्तलिफ़ किस्म की दीगर गुर्दों की बीमारियों में, वो किस तरह से इन मसाइल से नबरदाज़मा हो सकते हैं, इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। और इसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन और मुजर्रिब नुस्खा जो कि तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में मरतब किया गया है पानी की कमी को दूर करने के लिए, डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए, इस पर भी इंशाल्लाह बात होगी और हम चाहेंगे कि अपने नाज़रीन को वो नुस्खा भी पेश करें। सबसे पहले बात करते हैं कि पानी की अहमियत क्या है हमारे जिस्म में, हमारे जिस्म पानी क्यों इस्तेमाल करता है, पानी की ज़रूरत क्यों हमें इतनी दरपेश होती है। पानी हमारे जिस्म का तकरीबन कमोबेश 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है और हमारे जिस्म को मुख्तलिफ़ किस्म के काम अंजाम देने के लिए, सेल्स के हवाले से, चाहे खून के हवाले से हो, चाहे मुख्तलिफ़ अज़ा के वर्किंग के हवाले से, मुख्तलिफ़ किस्म के काम करने के लिए पानी की अशद ज़रूरत हर वक्त, हमा वक्त रहती है। अगर पानी की कमी जिस्म में वाक़ हो जाए किसी भी हवाले से, किसी भी वजह से हो, उसकी वजूहात भी मुख्तलिफ़ हो सकती हैं, तो उसकी वजह से होता क्या है, हमारे जिस्म की कारकर्दगी मुतासिर होती है। सबसे बुनियादी और एक वाज़े अलामत जो हमारे जिस्म में मौजूद होती है, जो हमारे जिस्म में महसूस होती है हमें, वो ये कि हमारी जो स्किन होती है, जो हमारे जिस्म का सबसे बड़ा उज़ू है, हमारी जिल्द, ये वाज़े तौर पर इस बात की निशानदही करती है कि हमारे जिस्म में पानी की कमी हो रही है। और इसका एक बहुत आसान सा टेस्ट है, उसको टेस्ट को कर लीजिए, अंदाज़ा हो जाता है कि पानी की कमी है या नहीं। 2 चुटकियों के दरमियान में अपनी स्किन को लीजिए और इसको उठाकर दोबारा छोड़ दीजिए। अगर ये स्किन तेज़ी से वापस जाती है और इसके ऊपर जो रिंकल्स पड़ते हैं वो तेज़ी से गायब हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एक सेहतमंद जिल्द की अलामत होती है और ये इस बात की भी निशानदही करती है कि आपके जिस्म में किसी किस्म की पानी की कमी नहीं है। और अगर इसके अपोजिट, यानी इसके बरक्स मामला होता है, यानी कि स्किन जो है दोबारा वापस जाने में आहिस्ता से वापस जाती है और जो इसके ऊपर रिंकल्स होते हैं, जो इसके ऊपर लाइनिंग होती है, वो देर से हमवार होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है कि आपके जिस्म में पानी की कमी वाक़ हो रही हो। अगर ये टेस्ट आप देखते हैं कि ये टेस्ट अगर आप करते हैं, अगर इससे आपको वाज़ेह तौर पे महसूस होता है कि पानी की कमी का कोई ना कोई शिकार हो रहे हैं, तो अगर आप किसी दूसरे मर्ज़ के मुब्तला नहीं हैं, किसी दूसरे मर्ज़ में मुब्तला नहीं है, शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह के हवाले से, तो फिर आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ पानी का इंटेक बढ़ा देना ही काफ़ी होगा। आप सिर्फ पानी का इंटेक अगर अपने मामूलात में थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपकी पानी की कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर इसके अलावा किसी और दूसरी बीमारी में आप मुब्तला हैं तो उसके हवाले से फिर कुछ मखसूस एहतियातें साथ में करते हुए कुछ और ऐसी चीज़ों को भी शामिल करना पड़ेगा जिनको इस्तेमाल करके आप पानी की कमी को दूर कर सकें।
اس کے علاوہ ہمارے یہاں رمضان میں کیونکہ معمولات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ دن بھر پیاسے رہتے ہیں، اور جب آپ افطار کے وقت میں پانی انٹیک کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 1 گلاس پانی پینے کے بعد یا 2 گلاس پانی پینے کے بعد بہت زیادہ پیٹ پھول جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پانی کے بجائے افطار جو ہے مختلف قسم کے مشروبات سے کرتے ہیں۔ مختلف قسم کے مشروبات سے افطار کرنا، اور خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو کہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوں، جو کہ پانی کی کمی کا شکار ہوں، ان کے لیے بعض اوقات نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ ان کو کرنا یہ چاہیے کہ آپ پانی سے روزہ افطار کیجیے، کھجور کھا لیجیے، کھجور کھانا سنت نبوی ہے، کھجور کھا لیجیے، اس کے بعد 1 گلاس یا 2 گلاس بھی پانی پیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ تھوڑا سا 2 منٹ 5 منٹ کا وقفہ دیجیے، اگر ہو سکے تو اس دوران میں آپ نماز ادا کر لیجیے۔ نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ جو بھی آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، فروٹ وغیرہ یا مختلف قسم کے لوازمات یا غذائی اجزاء جو بھی آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ استعمال کریں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو کہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوں، کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کھجور جو ہوتا ہے اس کے اپنے کچھ مخصوص منرلز ہوتے ہیں، کچھ اس کے اپنے وائٹامنس ہوتے ہیں، اور یہ پانی جب آپ انٹیک کرتے ہیں اس کھجور کے ساتھ تو یہ پانی کے ساتھ مل کر اس کے وائٹامنس، اس کے منرلز، کھجور کے جو منرلز ہوتے ہیں یہ پانی کے ساتھ مل کے آپ کے جسم میں جذب ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جب آپ خالی پیٹ ہوتے ہیں اور آپ پانی پیتے ہیں، کھجور کھانے کے ساتھ ہی آپ پانی پیتے ہیں، تو آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پانی کی کمی پوری ہوتی ہے، اور ساتھ ہی کھجور کے اندر جو منرلز ہوتے ہیں وہ اس پانی کے اندر شامل ہو کر آپ کے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، اور آپ کو فوری طور پہ توانائی بحال ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ مختلف قسم کی جو کمزوریاں محسوس کر رہے ہوتے ہیں جسم میں، اعضاء میں تھکاوٹ، تھکن والی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ بھی اس سے انشاءاللہ دور ہو جاتی ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب آپ پانی پینے کے تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کھانا شروع کرتے ہیں تو یہ کھانا آپ کے لیے مفید ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پہلے پانی پینے کے بجائے آپ پہلے بہت سا کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ کیونکہ پانی کی جسم میں کمی ہوتی ہے اور جسم میں سیکریشنز کی بھی کمی ہو جاتی ہے اسی حوالے سے، تو اگر آپ بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں اس کے بعد آپ پانی پیتے ہیں تو آپ کو اپھارے کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد ہمیں افطار کے بعد خاص طور سے اپھارے والی کیفیت ہو جاتی ہے، پیٹ میں بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم بہت زیادہ یا تو ٹھنڈا یک پانی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر بہت سا کھانا کھانے کے بعد اس کے بعد پھر مزید ہم پانی پی لیتے ہیں۔ یہ والی جو کیفیت ہوتی ہے یہ آپ کے جسم میں اپھارے والی کیفیت اور پیٹ میں بھاری پن اور بوجھ والی کیفیت پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے مختلف قسم کی دیگر بیماریاں بھی پھر ہمیں پریشان کرتی ہیں۔ اس پہ مزید انشاءاللہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم میں السلام۔ مسز افضل بات کر رہی ہوں، میرا بیٹا ہے عبدالحدیث کا نام ہے، عمر 14 سال ہے۔ بچہ جب پیدا ہوا تو یعنی کا کلر پیلا تھا، والدین کو ہیپاٹائٹس سی کے انجیکشن لگے تھے، تو حکیم صاحب نے اس بچے کے لیے میڈیسن تجویز کی ہے کہ کلونجی 20 گرام اور دست شیریں اور یہ تیسرا میتھی دانہ، تو یہ گرمی کا موسم ہے تو آج کل یہ دے سکتے ہیں۔ اور اس بچے کو چکر بھی آنے کی بھی پرابلم ہے، یعنی کہ یہ کان کے مسائل ہے۔ ہیلو جی میں آپ کی بات غور سے سن رہا ہوں۔ جی 5-6 ماہ کی عمر میں ہلکے جھٹکے لگے تھے، کمر سے پانی نکلوایا تھا لیکن وہ ٹیسٹ نارمل آیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جوتا ہمیشہ یہ الٹا پہنتا ہے، تھوڑا سا دماغی پرابلم بھی ہے اور ہائٹ بھی چھوٹی ہے، یہ چاہتا ہے میری ہائٹ بڑی ہو جائے تو ہائٹ بھی چھوٹی ہے، عام بچوں کی طرح دوڑتا بھاگتا نہیں ہے۔ بچپن میں سر پر چوٹ بھی لگی تھی۔ ہیلو جی آپ یہ بتائیے اس بچے کی بھوک کیسی ہے، کھانا وانا کیسا کھاتا ہے یہ؟ کھانا جو ہے یہ اسے بھوک نہیں لگتی، قبض کا سیرپ دینا پڑتا ہے تو پھر اسے یہ پخانا آتا ہے۔ اس کے علاوہ جب پخانا آتا ہے تو بہت زیادہ پیر موڑ سا لیتا ہے اور جیسے پخانا آتا نہیں ہے، یعنی کہ پیٹ میں جمع ہوتا رہتا ہے، ایسے نکلا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہیلو ٹھیک ہے مسز افضل، میں نے آپ کی بات غور سے سن لی، اور عبدالحادی جس کی عمر 14 سال ہے، آپ نے اس کے حوالے سے پوچھا، میں آپ کو اس حوالے سے مزید جو مشورہ ہوتا ہے میں آپ کو دیتا ہوں، اور حکیم صاحب نے جو نسخہ آپ کو بیان کیا ہے اس کے حوالے سے بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں رمضان بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ افضال صاحب اسلام آباد سے۔ ہاں مسئلہ یہ ہے کہ میرے کو پیشاب میں تکلیف ہے
اور دوسرے جریان مزید بہت زیادہ ہے، مزید بہت بہتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور جلن آپ اور کی عمر عضو میں کتنی نا ہے؟ درد ہوتا ہے ذرا. ٹھیک ہے. افضال صاحب آپ عمر بتائیے، عمر کتنی ہے آپ کی؟ 50 سال کی ہے. 50 سال. ٹھیک ہے. آپ کو شوگر یا بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ نہیں کچھ نہیں ایسا کچھ نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہیے، انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے بتا دیتا ہوں. کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ کالر تھے افضال صاحب اسلام آباد سے، اور مسز افضل تھیں، اور ان کے جوابات دیں گے اور مزید انشاءاللہ اپنے موضوع پر بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ کالر تھیں مسز افضال صاحبہ راولپنڈی سے، اور انہوں نے اپنے مرض کے حوالے سے پوچھا، اپنے بیٹے کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ جگر کا مسئلہ ہے اس بچے کو، اور چکر بھی آتے ہیں، بھوک بھی نہیں لگتی، دائمی قبض کا بھی مسئلہ ہے. اس حوالے سے جو نسخہ آپ کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، کلونجی، قصے شیریں اور میتھی دانہ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ کانسیپٹس ہوتے ہیں کہ یہ چیز گرم ہے، یہ چیز ٹھنڈی ہے، یہ استعمال کرا سکتے ہیں، یہ نہیں کرا سکتے. لیکن جب آپ کو کوئی طبیب کوئی اس حوالے سے نسخہ کوئی بتاتا ہے، تو وہ ان ساری چیزوں کو، اس وقت کے ماحول کو، اس وقت کے موسم کو بھی مد نظر رکھتا ہے، آپ کی جو موجودہ کیفیات ہوتی ہیں اس کو بھی مد نظر رکھتا ہے، اور ساتھ ہی اس کے علاوہ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے جو مرض کے حوالے سے، اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. تو آپ بالکل پریشان نہ ہوں، اور اس نسخے کو ترتیب دیا گیا ہے کلونجی، قصے شیریں اور میتھی دانے کے حوالے سے. آپ اس نسخے کو بآسانی استعمال کرا سکتی ہیں. اس کو سادہ پانی کے ساتھ آپ 1 چمچہ استعمال کرائیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے کچھ پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں. اگر گرمی آپ کو، بچے کو ایسا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اس کو گرمی زیادہ لگ رہی ہے، یا اس حوالے سے کوئی کیفیات ہوتی ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ آدھا دودھ اور آدھا پانی ملا کر صبح شام دن میں 2 مرتبہ استعمال کرا دیجئے اسی نسخے کے ساتھ، اور اس نسخے کو جاری رکھیے. یہ بہت اچھا نسخہ ہے. جگر کے حوالے سے، ہیپاٹائٹس کے حوالے سے بھی یہ نسخہ کام کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ نسخہ دائمی قبض کو بھی دور کرنے میں معاون ثابت ہوگا. اگر آپ چاہیں تو اس کے لیے ایک اس چیز کا اضافہ کر سکتی ہیں، وہ ہے چھوٹی الائچی. چھوٹی الائچی اگر آپ باقی چیزیں 50 گرام لے رہی ہیں، تو چھوٹی الائچی اس میں 10 گرام شامل کر دیجئے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کا جو گرمی وغیرہ کا اس میں مسئلہ ہوتا ہے بعض اوقات، تو وہ بھی اس سے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ تھے افضال صاحب اسلام آباد سے. انہوں نے اپنے مرض کے حوالے سے پوچھا، پیشاب میں جلن کا مسئلہ ہے، جریان وغیرہ کا ایشو بھی آ رہا ہے ساتھ میں. اس کے لیے آپ نسخہ نوٹ کر لیجئے اور اس نسخے کو استعمال کیجئے، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا. آپ نے لینا ہے سب سے پہلے جس کے ہم کہتے ہیں پوست انار، انار کا چھلکا جسے ہم کہتے ہیں، پوست انار آپ لے لیجئے 50 گرام. چھال ببول، ببول جو ہمارے عام طور پہ کیکر جس کو کہا جاتا ہے، ببول بھی کہا جاتا ہے، اس کی چھال آپ نے لینی ہے 50 گرام. اس کی پھلی آپ نے لینی ہے 50 گرام. 3 چیزیں ہو گئیں. پوست انار لے لیجئے 50 گرام، چھال ببول 50 گرام، اور جو پھلی ہوتی ہے ببول کی یہ آپ نے لینی ہے 50 گرام. یہ تینوں چیزیں 50 گرام لے لیجئے. پھر اس کے اندر آپ نے شامل کرنا ہے مصری 150 گرام، 150 گرام مصری شامل کر لیجئے، اور اس کو مرکب کو تیار کر لیجئے. اور اس کو تیار کر کے آپ نے 1 چمچہ صبح شام استعمال کرنا ہے. نیم گرم پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، سادہ پانی سے بھی لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ چاہیں تو اس کو دودھ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا مسئلہ جو جریان وغیرہ کا ہے یہ دودھ سے ساتھ بھی اگر اس کو استعمال کریں تو بھی یہ بہتر رہے گا. اور ساتھ ہی پیشاب کی جلن کے حوالے سے آپ خربوزہ استعمال کریں. خربوزے کا استعمال کرنا مفید ثابت ہوتا ہے، اور خربوزے کے بیج استعمال کرنا یہ بھی فائدہ مند ہوتا ہے. تربوز آپ استعمال کریں، آج کل موسم کے حوالے سے تربوز بہت اچھا آیا ہوا ہے، تربوز استعمال کریں کہ یہ بھی پیشاب کی جلن کو دور کرتا ہے، پیشاب میں کسی قسم کی رکاوٹوں کو دور کرنے میں یہ بھی معاون ثابت ہوتا ہے. اور تربوز کا استعمال کرنا ساتھ ہی، جیسے کہ ہمارا موضوع ہے پانی کی کمی کے حوالے سے، تو تربوز کا استعمال کرنا پانی کی کمی کو بھی دور کرتا ہے. اگر آپ تربوز استعمال کرتے ہیں افطار کے وقت میں، تو یہ نہ صرف یہ کہ آپ کے غذائی ضروریات کو پورا کرتا ہے، بلکہ یہ آپ کی پانی کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے اور غذائی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے.
آپ کے جسم میں ہونے والی آئرن کی کمی کو پورا کرنے میں، ہیموگلوبن کی کمی کو دور کرنے میں، اس کے علاوہ مختلف قسم کے منرلز کی، وائٹامنس کی جو کمی ہو جاتی ہے اس کو پورا کرنے میں بھی یہ معاون ہے۔ اور ساتھ ہی سب سے بڑی ایک اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تربوز استعمال کرو کہ یہ پیٹ کو اس طرح سے صاف کر دیتا ہے جیسے انسان اپنے چہرے کو دھو کر، پانی سے دھو کر اپنے چہرے سے گرد و غبار، میل کچیل کو دور کر دیتا ہے، اس طرح سے تربوز کا استعمال کرنا آپ کے پیٹ کی صفائی کرتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو جس طرح سے یہ آپ کے جسم کو پانی کی کمی سے دور کرتا ہے، پانی کی کمی کو دور کرے گا، ساتھ ہی یہ آپ کے معدے کے ہاضمے کے نظام کو بہتر کر کے آپ کے پیٹ کی صفائی کرے گا، آپ کے جسم کو پاک و صاف کر دے گا۔ اس کے علاوہ اس تربوز استعمال کرنے کا ایک اور فائدہ وہ یہ ہے کہ جوڑوں کے درد میں، جوائنٹس کے حوالے سے، جوڑوں کے درمیان میں جو مختلف قسم کی فاسد مادے جمع ہو جاتے ہیں، جو مختلف قسم کے مواد جمع ہو جاتے ہیں، یہ اس کو دور کرنے میں بھی بہت زیادہ معاون ہے۔ یہ آپ کو فریکوینٹ یورینیشن لاتا ہے اور اس کے ذریعے یہ آپ کے جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرتا ہے۔ اس کو مزید انشاءاللہ اپنے اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کریں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ دین صاحب مظہر بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے۔ جی مظہر صاحب فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ایک تو دین صاحب یہ میں گزشتہ کوئی 1.5-2 مہینے سے کوشش کر رہا تھا، کال آپ کے شو میں بڑی مشکل سے لگتی ہے۔ کال کے حوالے سے جی ہاں، مجھے یہ اندازہ ہے اس حوالے سے، میں انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے بتاتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ ہاں، ایک تو یہ ہے کہ مجھے آپ کے شو کی تعریف کرنی ہے، بہت کوئی اچھا آپ لوگ شو کر رہے ہیں اور بہت ہم لوگوں کو معلومات ہوتی ہے مختلف حوالے سے۔ بہت شکریہ آپ کا اس حوالے سے۔ اچھا دین صاحب، میرے 2 سوال ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں جو ہے وہ آپ کو کیا کہتے ہیں دکھا سکوں، میرا ایک مسئلہ ہے، میں لیکن ذاتی طور پہ ملنا چاہ رہا تھا آپ سے۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حیدرآباد سے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اگر حیدرآباد سے بات کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ایک خوشخبری بھی ہے، انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے بتا دیتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میرا خیال لائن ڈراپ ہو گئی ہے، اور ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے کہ تربوز کا استعمال کرنا کس طرح سے مفید ثابت ہوتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ کالر تھے مظہر صاحب حیدرآباد سے۔ یہ ایک جس طریقے سے مظہر صاحب نے اپنی شکایت بیان کی کہ وہ مستقل 2-3 ماہ سے کوشش کر رہے ہوں گے کال کرنے کے حوالے سے، بات کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن ان کی کال نہیں مل پا رہی تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں، کیونکہ ایک تو یہ کہ ہم لمیٹڈ کال لے سکتے ہیں، ہماری مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ہم لمیٹڈ کالز ہی لے سکتے ہیں اتنے مختصر سے وقت میں۔ اس کے علاوہ ٹریفک جس طریقے سے جو جنریٹ ہوا ہوتا ہے کالز کا، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ کالز آ رہی ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے جس کی کال لگ جاتی ہے وہ خوش نصیب ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کی کالز نہیں مل پاتی ہیں۔ تو اس کے لیے ایک آسان اور بہتر حل ہم نے تلاش کیا، وہ یہ کہ آپ رجسٹریشن کروا لیجئے کالز کر کے ہمارے نمبرز پہ۔ ہم جو نمبر آپ کو دے رہے ہیں، جو اسکرین پہ بھی نمبر چل رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ میں آپ کو وربلی بھی بتا دیتا ہوں کہ ان نمبرز پہ رابطہ کر کے آپ اپنی رجسٹریشن کرا لیجئے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور ساتھ ہی آپ اپنا نام، ایڈریس وغیرہ بتا کے یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کن سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، کسی حکیم سے، چاہے آپ چاہیں حکیم طارق احمد صاحب سے یا حکیم عاصم صاحب سے، جن سے آپ چاہیں ان کے حوالے سے آپ بیان فرما دیجئے، تو انشاءاللہ ہم خود آپ سے رابطہ کریں گے، اور آپ کا نمبر آنے پر ہم خود آپ کو کال ملائیں گے، آپ سے رابطہ کریں گے، اور آپ سے انشاءاللہ آپ کے مسائل کا حل ہم خود آپ کو مہیا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح سے جیسے آپ نے بیان کیا، نمبر آپ نوٹ فرما لیجئے، آپ خواتین حضرات جو اس حوالے سے رابطہ کرنا چاہیں، 0321366000 0321366000 اور 032136600201۔ ان دونوں نمبرز میں سے کسی بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے یہاں اسکرین پہ بھی یہ نمبر آپ کی سہولت کے لیے دیے گئے ہیں، اور ان پہ رابطہ کر کے آپ اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے پوچھا، مظہر صاحب آپ نے پوچھا کہ حیدرآباد کے حوالے سے آپ آنا چاہتے ہیں، طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، علاج معالجے کے حوالے سے اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، تو آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے، ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ کل بروز جمعہ انشاءاللہ میں حیدرآباد میں ہوں،
اور 3 بجے سے شام تقریباً 6:30 بجے تک 6-6:30 بجے تک انشاءاللہ OPD کریں گے. اور اس حوالے سے جو بھی اگر آپ چاہیں تو طب نبوی سینٹر حیدرآباد تشریف لا سکتے ہیں. آپ ایڈریس بھی نوٹ کر لیجئے, یونائٹڈ پلازا اپوزٹ امریکن ہاسپٹل, لطیف آباد نمبر 7.25 حیدرآباد. ایک دفعہ دوبارہ نوٹ کر لیجئے, یونائٹڈ پلازا اپوزٹ امریکن ہاسپٹل, لطیف آباد نمبر 7.25 حیدرآباد. آپ یہاں آ کے آپ بآسانی اپنے علاج معالجے کے حوالے سے سہولیات حاصل کر سکتے ہیں. اور ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے کہ ہم مختلف قسم کے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے ہم مختلف قسم کے مشروبات استعمال کرتے ہیں, لیکن ان مشروبات کا استعمال کرنا فوری طور پہ فائدہ نہیں دیتا, کیونکہ اگر آپ کو افطار کے وقت میں آپ مشروب استعمال کرتے ہیں, کوئی شربت پیتے ہیں, تو وہ کوئی بھی ایسا مشروب, کوئی بھی ایسا شربت جس میں چینی شامل کی گئی ہو, وہ آپ کے نظام ہاضمہ سے, جس طریقے سے آپ کوئی روٹی کھاتے ہیں, آپ کھانا کھاتے ہیں, وہ آپ کے نظام ہاضمہ سے پوری طرح گزر کے آپ کے جسم کا حصہ بنتا ہے. اسی طرح سے مختلف قسم کے شربت جب آپ پیتے ہیں جن میں چینی شامل کی گئی ہو, تو ان کو بھی غذا کا جز بننے کے لیے, جز بدن بننے کے لیے آپ کے پورے نظام ہاضمہ سے گزرنا پڑتا ہے, اور اس وجہ سے آپ کو توانائی فراہم کرنے میں یا آپ کے جسم کی ڈی ہائیڈریشن کو کم کرنے میں یہ چیزیں معاون ثابت نہیں ہو پاتی, بعض اوقات فوری طور پہ معاون ثابت نہیں ہو پاتی. تو اس پانی کی کمی کو دور کرنے کا سب سے بہترین حل کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ پانی کا استعمال کیجئے. سب سے پہلا جو سنت نبوی ہے وہ یہ کہ آپ کھجور استعمال کیجئے, اور کھجور کے ساتھ آپ پانی استعمال کر کے آپ ایک سنت کی ادائیگی کا فرض ادا کر دیجئے. ایک سنت کی ادائیگی سے جو ہے آپ ایک طریقے سے ثواب حاصل کر لیجئے اس کا. اس کے بعد آپ جو بھی کھانا چاہیں فروٹ استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ فروٹ جو ہے, اگر آپ تربوز لیتے ہیں, خربوزہ لیتے ہیں, سردا لیں, گرما لیں, ان میں کم و بیش 70% پانی موجود ہوتا ہے. اس کے علاوہ سیب وغیرہ لیں گے تو ان میں تقریباً 40% کے قریب پانی موجود ہوتا ہے. تو اگر آپ سردا, گرما, تربوز, خربوز یہ چیزیں استعمال کریں گے تو آپ کی پانی کی کمی ان چیزوں سے بھی کافی حد تک بہتر ہو سکتی ہے. آپ نے سب سے پہلے آپ نے کھجور لیا, پھر پانی استعمال کر لیا 1 یا 2 گلاس, اس کے بعد آپ نے فروٹ وغیرہ میں تربوز, خربوزہ وغیرہ اس قسم کی چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد پھر اگر آپ کوئی اور چیز استعمال کرنا چاہیں تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. ایک آدھا اگر سموسہ پکوڑا وغیرہ اس قسم کا اگر آپ کی صحت اجازت دیتی ہو تو آپ استعمال کر لیجئے. ورنہ بہتر یہ ہے کہ جن لوگوں کو ڈی ہائیڈریشن کا مسئلہ ہو, جن لوگوں کو ڈی ہائیڈریشن یا پانی کی کمی کا شکار ہوں, تو ان کو تلی ہوئی چیزوں سے بچنا چاہیے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ہنا بات کر رہی ہوں گجرانوالہ سے. ہنا صاحبہ گجرانوالہ سے. جی ہنا صاحبہ فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی انسان, میں نے نا آپ کو کچھ عرصہ پہلے کال کی تھی. میری نا شادی کو 5 سال ہو گئے, میری نا اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ نے جو مجھے نسخہ بتایا تھا وہ شاید میں وہ 3-4 جڑی بوٹیاں مکس کر کے, کلونجی اور مکور, باقی شاد اور ایک پتہ نہیں کون سی تھی, وہ مکس کر کے, تو وہ مجھے 2-2.5 ماہ ہو گئے میں کھا رہی ہوں. ٹھیک ہے. میری نا پیٹ کے بھی مسائل ہیں, تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے. میری طبیعت میں کوئی چینج نہیں آیا. ٹھیک ہے. میرے سارے پیٹ میں اتنی شدید, بہت شدید پین رہتی ہے, بہت زیادہ. نلوں میں, پیچھے کمر میں بہت زیادہ درد رہتی ہے. ورم کی کیفیت بھی رہتی ہے؟ ورم کی جی کیفیت سارے پیٹ میں, سارے اوپر تک, سارے گلا بھی ایسے بند سا ہی رہتا ہے. نہ کچھ کھایا پیا ہضم ہوتا ہے, ایسے جس طرح دماغ ہی پتہ نہیں اس طرح عجیب ہو رہی میری کیفیت ہے. مجھے سمجھ نہیں لگتی مجھے کیا ہوتا ہے. اچھا آپ یہ بتائیے ابھی فی الحال کیا کنڈیشن کیا ہے ماہانہ ایام کے حوالے سے؟ ماہانہ ایام بہتر ہوئے ہیں, درست ہیں, یا بند ہیں, آ رہے ہیں, نہیں آ رہے ہیں, کیا کیفیات ہیں؟ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں یوسف بول رہا ہوں تو راولپنڈی سے. میری کچھ یہ جو مہینہ ہو گیا میں چیک کر رہا ہوں, میری شوگر جو ہے بغیر کھانے کے جو ہے نا وہ تقریباً 227 ہے. کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ 349 ہے. ٹھیک ہے.
یوسف صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر بتائیے. جی عمر کتنی ہے آپ کی یوسف صاحب؟ سر مجھے آواز نہیں آ رہی. آپ کی عمر کتنی ہے یوسف صاحب؟ عمر بتائیے. عمر میری سر 47. 47. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس حوالے سے بتا دیتا ہوں ایک نسخہ جو کہ آپ کی شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے، بہتر انداز میں کنٹرول کرنے کے لیے معاون ہوگا. آپ میرے ساتھ رہیے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ ہنا صاحبہ تھیں گجرانوالہ سے اور یوسف صاحب تھے راولپنڈی سے. ان کو جواب دیں گے اور مزید انشاءاللہ اپنے موضوع پر بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ کالر تھی ہنا صاحبہ گجرانوالہ سے. ہنا صاحبہ، آپ کے مسائل کے حوالے سے کچھ مجھے ضروری معلومات اور کچھ درکار ہوں گی، تو اس کے لیے آپ ایک کام کیجیے کہ جو نمبرز ہمارے اسکرین پہ چل رہے ہیں اور جو نمبر میں آپ کو اپنے ناظرین کو اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا، ان دونوں میں سے کسی بھی نمبر پر رابطہ کر کے آپ اپنی رجسٹریشن کروا لیجیے، اور اس حوالے سے آپ ان کو بیان کر دیجیے گا. جب آپ رجسٹریشن کرائیں گی تو اسی وقت ان کو بتا دیجیے گا کہ حکیم عاصم صاحب نے مجھے اس حوالے سے بیان کیا تھا کہ آپ رابطہ کر لیجیے یہاں پر. اور خصوصی اس حوالے سے آپ ان کو کہہ دیجیے گا کہ گجرانوالے سے کالر تھیں ہماری ہنا صاحبہ، اور مجھے انہوں نے بے اولادی کے حوالے سے کچھ مسائل کے حوالے سے پوچھنا تھا. تو میں انشاءاللہ آپ کو کوشش کروں گا کہ آپ سے رابطہ کر کے آپ کے مسائل کے حوالے سے بہتر انداز میں آپ کو مشورہ دے سکوں، کیونکہ مجھے کچھ چیزیں آپ سے پوچھنی تھیں، لیکن کیونکہ ظاہر کال ڈسکنیکٹ ہو گئی اس لیے ہم آپ سے تفصیلات نہیں لے سکے. تو آپ نمبر نوٹ کر لیجئے 0321 366 0200 0321 366 0201. ان دونوں میں سے کسی بھی نمبر پہ کال کر لیں. اسکرین پہ بھی یہ نمبرز آ رہے ہوتے ہیں، ان نمبرز پہ سے دونوں میں سے کسی بھی آپ رابطہ کر لیجئے گا. اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ یوسف صاحب تھے راولپنڈی سے. یوسف صاحب، بغیر کچھ کھائے پیے شوگر کا بہت زیادہ بڑھ جانا اور کھانا کھانے کے بعد بھی اتنی زیادہ شوگر کا ہونا، یہ ایک تشویشناک بات ہوتی ہے. کوشش کیجئے کہ اپنے غذا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجئے، پرہیز کریے، اور ساتھ ہی کسی قریبی معالج سے ضرور رابطہ کیجئے تاکہ وہ آپ کو اس حوالے سے آپ کی فزیکل کنڈیشن کے حوالے سے دیکھ کے آپ کو جو بہتر رائے ہوتی ہے وہ بھی دے. ساتھ میں جو میں آپ کو ادویات بتاتا ہوں یہ ادویات استعمال کیجئے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی، تیزی سے بہتری اس میں آ جائے گی. آپ نے لینا ہے کلونجی 50 گرام لے لیجئے، میتھی دانہ 50 گرام، قسط شیریں 50 گرام، چرائتا 35 گرام. کل 4 ادویات ہیں. قسط شیریں 50 گرام، کلونجی 50 گرام، میتھی دانہ 50 گرام اور چرائتا نیپالی 35 گرام. چرائتا جب آپ لیں گے تو چرائتا 3 قسم کا آتا ہے. چرائتا پاکستانی بھی آتا ہے، چرائتا انڈیا بھی آتا ہے اور چرائتا نیپالی بھی آتا ہے. تو جو بہتر اور اچھی کوالٹی کا چرائتا ہوتا ہے وہ چرائتا نیپالی کہلاتا ہے. ہم اکثر اپنے ناظرین کو اس حوالے سے بھی بتاتے ہیں. تو آپ چرائتا نیپالی لے لیجئے گا اور باقی 3 چیزوں کو بھی صاف ستھرا کر کے باریک پسوا لیجئے اور 1-1 چمچہ صبح شام استعمال کیجئے. مجھے امید ہے کہ آپ 10 سے 15 دن اس کو استعمال کریں گے تو آپ کی شوگر جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی انشاءاللہ اس سے. اور ساتھ ہی جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے کہ مختلف قسم کے شربتوں کا پینا جہاں نقصان دہ ہوتا ہے، وہیں بہت سی ایسے غذائیں ہم استعمال کرتے ہیں بعض اوقات جو کہ ہاضمے کے لیے مسائل پیدا کرتی ہیں اور جسم میں پانی کی کمی پیدا کرتی ہیں. وہ کس سینس میں پیدا کرتی ہیں یہ بھی بیان کرتا ہوں. ہم بعض اوقات مرغن غذائیں استعمال کرتے ہیں، بعض اوقات ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو میدے اور میدے سے بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. تو میدے اور میدے کی مختلف قسم کی پروڈکٹ استعمال کرنا، مختلف قسم کی چیزیں استعمال کرنا، جیسے ہمارے یہاں تندور کی جو روٹی ہوتی ہے، یہ سخت روٹی جو میدے کی ہوتی ہے، یہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ ہاضمے کے لیے اس کو پانی کی بہت زیادہ مقدار چاہیے ہوتا ہے. یہ جسم کے پانی کو استعمال کر کے ہاضمے میں اس میں معاون ہوتی ہے. تو اسی طرح سے پیزا آپ استعمال کرتے ہیں، یہ بھی آپ کے جسم کا پانی استعمال کر کے آپ کا ہضم کا جو عمل ہوتا ہے اس کو انجام دیتا ہے. اسی طریقے سے مختلف قسم کے بیکری آئٹم جو ہوتے ہیں، جیسے مختلف قسم کے کیک ہو گئے، پیسٹریز ہو گئیں، مختلف قسم کی ایسی ٹھوس غذائیں ہوتی ہیں جن میں بہت زیادہ ہارڈ قسم کی میدا استعمال کیا جاتا ہے، بہت زیادہ میدا جس میں استعمال کیا جاتا ہے.
تو ایسی چیزیں جب آپ استعمال کرتے ہیں، اور خاص طور سے وہ لوگ جو کہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوتے ہیں، جو لوگ پانی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، تو ان کے لیے مسائل جو ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، ان کو گھبراہٹ اور بے چینی والی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں، ان کو گیسز بہت زیادہ ہونے لگتی ہیں، اور ساتھ ہی ان کو شدید قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ ایسے مریضوں کو جن کو ہاضمے کی خرابی، جن کو پانی کی کمی ہوتی ہے، ان کو ویسے بھی ایک علامت کے طور پہ بھی قبض کی شکایت رہتی ہے، لیکن اگر یہ کیفیات بڑھ جاتی ہیں اس وقت کہ جب وہ میدے اور میدے سے مختلف قسم کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو قبض کی شدت جو ہے وہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے، آنتوں کا جو فعل ہوتا ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے برعکس آپ سادہ غذا استعمال کریں، آپ بغیر چھنا ہوا آٹا استعمال کریں اور ایسا آٹا استعمال کریں جن میں فائبر زیادہ ہو، یا جو کا آٹا استعمال کریں، جو کا دلیا استعمال کریں، تو یہ چیزیں ہضم کرنے میں بھی آپ کے لیے معاون ہیں، اور کم پانی میں یہ جلدی ہضم ہو جاتی ہیں اور آپ کے جسم کا پانی جو ہے وہ زیادہ استعمال نہیں کرتی۔ اور ساتھ ہی اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اگر پانی کی کمی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے آپ کے جسم میں قبض کی کوئی کیفیت ہو، آپ کی آنتوں کی حرکات میں کوئی خرابی واقع ہو گئی ہو، آنتوں کی حرکات سست پڑ گئی ہوں، تو ان چیزوں کا استعمال کرنا آپ کے لیے آپ کے آنتوں کی حرکات کو بہتر کرتا ہے، آنتوں کے انفیکشن کو بہتر کرتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے غذا کو جزء بدن بنانے میں بھی یہ چیزیں معاون ثابت ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی آپ کے آنتوں کی جو اندر کی حرکات ہوتی ہیں ان کو بہتر کرتی ہیں۔ ایلیولائی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ آنتوں کے اندر مختلف قسم کے انگلی نما ابھار ہوتے ہیں، یہ ان کو صاف کر کے آنتوں کی حرکات کو بہتر کرتی ہیں اور آپ کے غذا کو جزء بدن بنانے میں آپ کے آنتوں کے فعل کو بہتر کرتی ہیں۔ اس پہ مزید انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حکیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ بتائیے کون کہاں سے بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی رضوان صاحب فرمائیے۔ سر میرے والدہ کو کھانسی ہے، تو ان کو شہد، کون سے شہد دیا جائے؟ والدہ کو کھانسی ہے، شہد کے حوالے سے ٹھیک ہے، میں آپ کو اس حوالے سے بتا دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ رہیے۔ جی سر، آپ میرے ساتھ رہیے، انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے بتا دیتا ہوں، اور کھانسی کے لیے شہد کو کس طرح سے استعمال کرانا ہے یہ بھی انشاءاللہ میں بتا دیتا ہوں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مسز نوید بات کر رہی ہوں دلی سے۔ مسز نوید، مجھے نا تھائرائڈ کے بارے میں پوچھنا، ٹھیک ہے۔ مجھے تھائرائڈ کا پرابلم ہے۔ خارش ہے جسم میں، پورے جسم میں خارش ہے؟ نہیں، تھائرائڈ کا پرابلم ہے۔ تھائرائڈ کا پرابلم ہے، ٹھیک جی، ہے۔ اور اصل جو میں آپ آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ شری جو آپ تھائرائڈ میں بتاتے ہیں، جی 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 بالکل، جی تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا، اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے یا گرم؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو اس حوالے سے بتا دیتا ہوں۔ لوگ ہمارے یہاں پریشان ہوتے ہیں ٹھنڈی اور گرم تاثیر کے حوالے سے بھی، اور بعض لوگ جو ہے وہ شہد کے حوالے سے بھی اس حوالے سے پریشان ہو جاتے ہیں، تو آپ پریشان نہیں ہوں، انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے تفصیلی جواب دے دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ رضوان صاحب تھے کراچی سے، ان کو بھی جواب دیں گے اور مزید اپنے موضوع پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ کالرز تھے رضوان صاحب کراچی سے۔ اپنے کالرز کو جواب دیں گے، لیکن کیونکہ بعض اوقات لمبی ہو جاتی ہے اور نسخہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے، تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ پہلے اپنے ناظرین کی خدمت میں وہ نسخہ پیش کیا جائے جو کہ پانی کی کمی کو دور کرنے میں بھی معاون ہے۔ اس کے علاوہ رمضان میں عام جسمانی کمزوری کو دور کرنے میں بھی یہ نسخہ معاون ثابت ہوگا۔ اس نسخے کو استعمال کرنے سے یہ ایک ایسا مرکب ہوگا، ایک ایسا سمجھے کہ ایک ایسا نسخہ آپ کے لیے ہوگا جو کہ بعض اوقات بچوں میں جن کے جسمانی کمزوری ہوتی ہے، جن میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، تو کیونکہ بچے جو ہے وہ روزہ رکھنے کی تو ان میں بڑی شدت سے جو ہے خواہش ہوتی ہے، لیکن پانی اتنا مناسب انداز میں استعمال نہیں کر پاتے، تو وہ بچے جو کہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، تو ان کو بھی اگر یہ ساتھ میں یہ نسخہ استعمال کرایا جائے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کو پانی کی کمی بھی نہیں ہوگی، اس کے علاوہ ان کی عام جسمانی صحت بھی اس سے بہتر رہے گی۔
تو آئیے چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں اس نسخے کو اور اس نسخے کو نوٹ کرتے ہیں تاکہ اس نسخے کو استعمال کر کے بوقت ضرورت فوائد حاصل کیے جا سکیں۔ اس نسخے کے اجزاء میں ہے چقندر کا رس آپ نے لینا ہے 100 ml 100 ملی لیٹر، تقریباً 100 ملی لیٹر کے قریب کا مطلب یہ ہوتا ہے تقریباً آدھے سے زیادہ تقریباً کپ۔ تربوز کا رس آپ لے لیجئے 100 ml اور گاجر کا رس آپ نے لینا ہے 100 ml۔ یہ 3 ادویات ہیں، یہ 3 ایسی ادویات ہیں جو کہ آپ کے گھروں میں بآسانی مل جاتی ہیں، یہ گھروں میں عام استعمال کرنے والی چیزیں ہیں۔ چقندر کا رس 100 ml لے لیجئے، تربوز کا رس 100 ml اور گاجر کا رس 100 ml۔ ان تینوں رسوں کو ملا کر رکھ لیجئے آپ، اور صبح شام یعنی سحر اور افطار میں ایک ایک گلاس استعمال کرائیے۔ تقریباً جب آپ تینوں چیزیں ملا لیں گے تو یہ تقریباً 1.5 گلاس کے قریب بن جائے گا، اگر 200 ml کا گلاس ہوتا ہے تو تقریباً یہ 1.5 گلاس ہوگا۔ آدھا آپ صبح سحر میں استعمال کرا دیجئے اور آدھا چاہیں تو افطار میں، اور اگر آپ چاہیں تو پورا ہی افطار کے وقت میں استعمال کرا سکتے ہیں، افطار کے بعد استعمال کرا سکتے ہیں۔ تو اس نسخے کے استعمال کرانے سے بہت زیادہ مفید فوائد حاصل ہوں گے، اور ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا جو کہ مختلف قسم کی غذائی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ نسخہ ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ اور ہم بات کر رہے تھے اپنے کالر تھے ہمارے ساتھ رضوان صاحب کراچی سے۔ آپ نے اپنی والدہ کے حوالے سے پوچھا، اور یہ ایک عام کانسیپٹ ہے ہمارے لوگوں میں، ایک جنرل سی بات ذہن میں لوگوں کے آتی ہے کہ شہد کا استعمال کرنا کیا وہ سردیوں میں استعمال ہی کیا جائے گا یا گرمیوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں بعض اوقات گرم سرد اور اس حوالے سے بہت سے مسکنسیپشنس ہوتے ہیں، بہت سے ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ تو شہد کا استعمال کرنا، جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ شہد کا استعمال کرنا چاہے وہ سردی ہو چاہے گرمی ہو، ہر حال میں شہد شفا کا موجب ہے، شفا کا مظہر ہے، ہر حال میں شہد استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ نمبر 1 یہ کہ وہ شہد واقعی خالص ہو، نمبر 2 یہ کہ شہد کا استعمال کرنا آپ کو آتا ہو۔ اگر آپ نے اپنی والدہ کو استعمال کرانا ہے کھانسی کے حوالے سے تو آپ نے شہد کو استعمال کرانا ہے، جیسے آپ سادہ شہد لے لیجئے، 1 چمچے میں شہد لے لیجئے اور اس کے اوپر 1 چٹکی برابر آپ نے کالی مرچ چھڑک دی اوپر سے، اور اس کے بعد آپ اپنی والدہ کو کہیے کہ آپ یہ انگلی سے، سیدھے ہاتھ کی انگلی سے آپ اس کو چاٹتے رہیے۔ اس کو شہد کو چاٹنا کھانسی کو دور کرنے میں، بلغمی کھانسی کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ مختلف قسم کی ایسی کھانسی جو بہت سی دوائیاں استعمال کرنے کے باوجود بھی جان نہیں چھوڑتی، اس نسخے کے استعمال کرنے سے وہ انشاءاللہ ختم ہو جاتی ہے۔ بلکہ بعضوں کا دیکھا گیا ہے کہ مختلف قسم کی ایسی کالی کھانسی اور اس قسم کی مختلف ایسی کھانسیاں جو کہ بہت تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، وہ بھی اس نسخے کے استعمال سے ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ 1 چمچہ شہد لے لیجئے، اگر آپ کو مناسب شہد کہیں ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ آپ ہبالائف شہد استعمال کر لیجئے کہ یہ واقعی خالص شہد ہے، اور آپ نے 1 چمچہ شہد لے لیا، اس کے اوپر 1 چٹکی جو ہے آپ نے کالی مرچ کی ڈال دی، کالی مرچ کی 1 چٹکی ڈال کے آپ انگلی سے اس کو چاٹ لیجئے، انشاءاللہ آپ کی کھانسی کا مسئلہ اس سے بہتر ہو جائے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ایک دوسرا نسخہ بھی ہے، وہ بھی اگر آپ چاہیں تو وہ بھی استعمال کرا سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 5 بادام رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیجئے، صبح جو ہے بادام کا چھلکا اتار لیجئے اور بادام چبا کر ساتھ میں 1 چمچہ شہد استعمال کرا دیجئے کہ یہ نسخہ بھی کھانسی کے لیے کارآمد ہے۔ دونوں میں سے کوئی بھی نسخہ اپنی والدہ کو استعمال کرا دیجئے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ ان کا بہتر ہو جائے گا۔ اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ کالر تھیں راولپنڈی سے، مسز نوید تھیں شاید، آئی تھنک، مجھے نام کا تھوڑا سا کنفیوژن ہے، تو انہوں نے اپنے تھائرائڈ کے حوالے سے پوچھا تھا۔ تھائرائڈ کے حوالے سے میں جو نسخہ بیان کرتا ہوں اور اس نسخے کی بہت ہی بہترین رزلٹ ہمارے سامنے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بارہا لوگوں کی کالز آتی ہیں اس حوالے سے، تھینکس کہتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں اس حوالے سے، تو ہم کہتے ہیں کہ یقیناً یہ میرے رب کا کرم ہے، اور یہ یقیناً یہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو جو نسخے بتاتے ہیں وہ کارآمد ہوتے ہیں اور لوگوں کو ان سے فلاح اور بہبود ہوتی ہے۔ تو اس نسخے کا استعمال کرنا جو کہ میں نے تھائرائڈ کے حوالے سے بیان کیا تھا، یعنی قسط شیریں آپ لے لیجئے 250 گرام اور ہیبا لائف شہد آپ لے لیجئے 600 گرام۔ قسط شیریں کو باریک پیس کے ہیبا لائف شہد 600 گرام میں ملا کر آپ ایک پیسٹ تیار کر لیجئے اور 1 چمچہ صبح شام استعمال کیجئے۔ گرمی کے موسم میں جب آپ استعمال کریں گی تو اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کر لیجئے کہ دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے اس کی تاثیر جو ہے وہ معتدل ہو جاتی ہے، اور اگر آپ سردیوں میں استعمال کرتے ہیں تو اس کو پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کو دودھ سوٹ نہیں کرتا تو وہ اس کو پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی اتنا گرم ہو، کوئی ایسی اس کی گرم تاثیر ہو جو آپ کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے۔ یہ گرم تو ہوتا ہے لیکن درجہ دوئم میں، اور درجہ دوئم کی جو گرم تاثیر کی ادویات ہوتی ہیں ان کو آپ
बआसानी गर्म मौसम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि हमारा आज का मौजू था पानी की कमी के हवाले से, जिस तरीके से मैंने बयान किया कि मुख्तलिफ़ चीज़ों से परहेज़ करना ये बेहतर होता है, और इसका पानी की कमी को दूर करने का एक बेहतरीन तरीका ये भी है कि आप एक अंदाज़ा कर लीजिए कि आपको दिन भर में कितने पानी की ज़रूरत है। जैसे तकरीबन कमोबेश 3 लीटर की यानी तकरीबन 12 गिलास की ज़रूरत होती है, तो आपने करना ये है कि एक 2 लीटर की पानी की बोतल आप रख लीजिए अपने पास। इफ्तार करने के बाद तकरीबन सहरी और इफ्तार में आप तकरीबन 2 गिलास अगर आप पानी पीते हैं, सहरी में 2 गिलास, इफ्तार में, तो तकरीबन 1 लीटर आपने इंटेक कर लिया तकरीबन। अब इफ्तार से लेकर सहरी तक का ये जो सफ़र होता है, इस दौरान में आपने तकरीबन 2 लीटर पानी अगर आपने पीना है, तो इसका तरीका बेहतर ये है कि आप 2 लीटर की एक बोतल की पानी अपने लिए मखसूस कर लीजिए, और इस पानी को थोड़ा थोड़ा करके आप इस्तेमाल करते रहिए। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितना पानी इस्तेमाल कर लिया, कितना आपकी जो ज़रूरत थी, जो ऑप्टिमम मिकदार थी, उसकी मिकदार के मुताबिक कितना पानी आपकी जो ज़रूरत थी उसके हिसाब से रहता है। आप सुबह इफ्तार के बाद से सोने तक इसको इस्तेमाल कर लीजिए। दूसरा एक तरीका ये होता है कि जब हम इशा की नमाज़ पढ़ते हैं, इशा की नमाज़ के बाद जैसे हमने इशा की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद आपने थोड़ा आधा गिलास पानी पी लिया, फिर उसके बाद वितर के बाद आपने आधा गिलास पानी पी लिया। उसके बाद जब हम तरावी पढ़ते हैं तो तरावी में भी हम चाहें तो थोड़ा थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर 4 रकात के बाद जब हम बैठते हैं दुआ कुनूत के लिए, जब हम बैठते हैं दुआ पढ़ने के लिए, तो तरावी की जो दुआ पढ़ने के लिए जब हम बैठते हैं उसके बाद हम अगर आधा गिलास या 1 गिलास पानी पी लें, तो ये भी एक बेहतर तरीका होता है कि 5 दफ़े जब आप बैठेंगे तो इसमें आप 5 गिलास या 2-2.5 गिलास आप पानी पी लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह अपने पानी की कमी को पूरा करने में यकीनन कामयाब हो जाएंगे। और इसी तरीके से पानी की कमी का एक सबब ये भी होता है कि बाज़ औक़ात हम नींद पूरी नहीं कर पाते, और साथ ही एक और बात जो बड़ी बाज़ औक़ात हमारा जहन भी उस तरफ नहीं जाता। होता ये है कि आखिरी अशरे में बाज़ औक़ात शॉपिंग की ख़रीदारी की वजह से, शॉपिंग की वजह से हम लोग तरावी के बाद या इफ्तार के बाद बाज़ लोग निकलते हैं शॉपिंग के लिए, और शॉपिंग के वक्त में एक तवील एक तो वॉक करनी होती है आपने, क्योंकि जब आप वॉक करते हैं तो वॉक करना, चलना, ये भी एक वर्जिश है। और अगर आप 10 मिनट की वॉक करते हैं, 10 मिनट की वर्जिश करते हैं, तो उस दौरान में आपके जिस्म को कम से कम 300 ml पानी की ज़रूरत होती है। अगर आप कम से कम ये पानी इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होती रहती हैं। लेकिन होता क्या है कि शॉपिंग के दौरान में हमें इस बात का ख्याल ही नहीं रहता कि हमने पानी पिया है या नहीं। इफ्तार के बाद या बाज़ लोग तरावी के बाद शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं, और उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे की मुसलसल तक करीबन ये वॉक होती है, और इस दौरान में पानी पीने का ख्याल ही नहीं रहता, और ख़ुद भी इस हवाले से परेशान हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात अगर हम घर के अहले खाना भी शॉपिंग में मशगूल होते हैं तो वो भी इस हवाले से परेशान हो जाते हैं। तो हम बाज़ औक़ात गैर महसूस अंदाज में पानी की कमी का शिकार हो जाते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिए कि शॉपिंग कीजिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि आपको पानी की कमी ना होने पाए। और साथ ही नींद को प्रॉपर कीजिए कि नींद की कमी की वजह से भी बाज़ औक़ात पानी की कमी हो जाती है। आप मुसलसल जब जागते हैं तो आपका जिस्म ज़ाहिर है पानी इस्तेमाल करता है, तो इस पानी को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से भी आपको पानी की कमी हो जाती है। इस हवाले से भी ख्याल रखिए। और जिस तरह से हम मुख्तलिफ़ किस्म की एहतियातें रमज़ान में बयान करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की एहतियातें आपको बताते हैं, कोशिश कीजिए कि इनको फॉलो कीजिए ताकि आप मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बच सकें और अपने बेहतर अंदाज में अपने रोज़े गुजार सकें, और रोज़ों के बाद जो खुशी अल्लाह ताला हमें जो नेमत के तौर पे हमें देते हैं उसको भी हम भरपूर अंदाज में गुजार सकें। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला अपने हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपने मेज़बान हकीम सैयद आसिम अली को इजाज़त दीजिए। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।